रब से जुड़ने का सफ़र क़िस्त नंबर 40। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सुहा, कसम है चाश्त के वक्त की। उसने फ़ौरन खिड़की से बाहर झाँका। जहाज़ पर तुलू होता सूरज निहायत खूबसूरत मंजर दे रहा था। उनको सफ़र करते हुए 11 घंटे गुजर चुके थे। अभी मज़ीद 2 घंटे बाकी थे। उस वक्त की कसम खाने का क्या मकसद हो सकता है? उसने जहाज़ के परों पर चमकती सूरज की रोशनी को गौर से देखा। वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है रात की जब छा जाए। कारी ने अगली आयत तिलावत की। दिन और रात उस कायनात की वो अटल हकीकतें हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई नहीं बदल सकता। इंसान जितनी भी तरक्की कर ले, वो सूरज की तपिश, ज़मीन की गर्दिश को नहीं रोक सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी अटल हकीकतों की कसम खा रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ उनके इख्तियार में है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कसम खाना कोई मामूली बात नहीं है। जब किसी चीज़ पर कसम खाई जाती है, उसका मतलब है कि आगे आने वाली बात बहुत ज़्यादा अहम है। एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई नहीं बदल सकता। मा वद्दअक रब्बुका व मा क़ला, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना वो बेजार हुआ है। कानों में गूंजती खूबसूरत आवाज़ ने उसकी आंखें नम कर दी थी। हाँ, यही तो वो अटल हकीकत है, यही तो यकीनी बात है कि सब आपको छोड़ जाएंगी। सारी दुनिया आपकी बातें, आपका दुख सुनकर बेजार हो जाएगी, मगर वो वाहिद ज़ात, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, वो कभी आपसे बेजार नहीं होगी। ये ऐसी ही हकीकी बात है जैसे सूरज का निकलना। उसका दिल मोहब्बत से भर चुका था। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, यकीनन तेरे लिए अंजाम आगाज़ से बेहतर होगा। आंसुओं की शिद्दत में इजाफा हो चुका था। वो मुकम्मल तौर पर विंडो के साथ सर रख कर बाहर देखने लगी कि कहीं कोई उसके बहते आंसू न देख ले। अल्लाह वाले अपने आंसू सिर्फ अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने ही बहाया करते हैं। कैसे अल्लाह, आने वाला वक्त क्या उस वक्त से बेहतर होगा? क्या मेरा ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा? उसने हर तरफ नजर आते वसी नीले आसमान की तरफ निगाह दौड़ाते हुए सवालिया अंदाज में पूछा। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, तुझे तेरा रब बहुत जल्द इनाम देगा और तू राज़ी और खुश हो जाएगा। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे, दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी, आँखों की जलन में इजाफा हो गया। उसने फ़ौरन नकाब के ऊपर से ही मुंह पर हाथ रख दिया कि कहीं उसकी सांसों की तेज़ी कोई महसूस ना कर ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप मुझे राज़ी करेंगे? उससे फ़ौरन ये शेर याद आया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मुझे यकीन है आपकी इस आयत पर मैं आपको बिन देखे ईमान लाती हूँ। आप पर इस आयत पर भी ऐसे ही ईमान लाती हूँ। आपकी रज़ा का हुसूल ही मेरी रज़ा है। प्यारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मेरी ज़िंदगी का मकसद ही आपको राज़ी करना है। मैं इससे कम पर कैसे खुश हो सकती हूँ? निगाहें बाहर तैरते बादलों पर जमी हुई थी, जो किसी वसी नीले समंदर में तैरते हुए रूई के गालों का मंजर दे रहे थे। कितनी खूबसूरत थी रब की कायनात, सुभान अल्लाह। कितने कम थे जो इस पर गौर करते थे। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या उसने तुझे यतीम पाकर जगह नहीं दी? उससे ऐसा लगा जैसे
اسے اس کی کیسے کا جواب دیا گیا، ہاں حقیقی یتیم نہ صحیح مگر تنہا دونی کی طرح ہو چکی ہوں۔ جب سب اپنے چھوڑ چکے تھے، کوئی اس کے درد کا مداوع کرنے والا نہ تھا، کوئی اس کی تنہائیوں کی سسکیاں سننے والا نہ تھا، کوئی اس کے ٹوٹے دل کے ٹکڑے سمیٹنے والا نہ تھا۔ تب یہ رب ہی تو تھا جس نے اسے تھاما تھا، سنبھالا تھا، قیرت جیسا ساتھی دیا تھا، پھر آہستہ آہستہ سب کے دل میں اس کی جگہ بنا دی تھی۔ بلا شبہ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی۔ اگلی آیت پر تو اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا۔ کیسے بھاگ سکتی تھی وہ اس کلام سے جس کو نازل کرنے والا سوچوں اور خیالات تک سے واقف، ان کا جواب دینے والا تھا۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بے شک آپ نے مجھے رستہ، اگر آپ نہ رستہ دکھاتے تو میں دلدل میں ہی پھنسی رہتی، اگر میں اس گمراہی کی حالت میں مر جاتی تو یقیناً جہنم میں ہوتی۔ آپ نے ہی ہدایت دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آپ نے ہی تو سبب بنائے۔ احساس تشکر کے آنسو اس کے نقاب کو گیلا کرتے جا رہے تھے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تجھے محتاج پا کر مالدار نہیں بنا دیا۔ ہاں، امیری صرف مال کی ہی تھوڑی ہوتی ہے، دل کی امیری، دل کا غنی، یہ بھی تو کوئی کم نعمت نہیں۔ میرے رب نے مجھے جذباتی طور پر بھی کسی کا محتاج نہیں کیا، الحمدللہ کثیرا۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے اس شخص کا سایہ لہرایا جس کی وجہ سے اس کی زندگی اس موڑ پر آ ٹھہری تھی۔ کبھی کبھی کچھ اذیتوں کا انجام بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ انسانوں سے جدائی آپ کو رب سے جوڑ دیتی ہے۔ ایسی جدائیوں پر تو صدقے جانا چاہیے انسان کو۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آیت نمبر 9۔ بس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایسا ہی کروں گی۔ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی دھتکار دیا جانا، محتاج کو اگنور کر دینا کیسا اذیت ناک مرحلہ ہوتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آیت نمبر 11۔ اور اپنی رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو۔ نعمت، آپ کی سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے اللہ، اس نے گود میں پڑے قرآن کو محبت سے دیکھتے ہوئے چھوا، میں اسے ضرور لوگوں تک پہنچاؤں گی جو آپ نے مجھے دکھایا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگوں کو دکھاؤں گی۔ اس نے کانوں سے ہینڈ فری نکال کر قرآن کو سینے سے لگاتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھا۔ ایک عزم تھا اس کی آنکھوں میں جو فضاؤں میں اڑتے ہوئے وہ اپنے رب سے کر چکی تھی کہ زمین پر اترنے کے بعد وہ زمین والوں کو آسمان والوں سے جوڑنے کے لیے اپنی باقی زندگی لگا دے گی۔ بلا شبہ اس کی تڑپ دیکھی جا چکی تھی، اس کی طلب اس کے لیے توفیق کے دروازے کھلوانے لگی تھی۔ اس کے والدین اس کے ساتھ سیٹس پر سوئے ہوئے تھے، جیسے وہ بالکل ہی بھول گئے ہوں کہ وہ کس مقصد کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ بھول تو وہ بھی چکی تھی، درد اب اس کی عادت بن چکا تھا جس کو وہ سر پر سوار نہیں کرتی تھی۔ جس کے درد کا مرہم اس کے رب کا قرب بن جائے، وہ کیسے اس درد کا مصیبت سمجھ سکتا ہے؟ یہ درد اس کے لیے بھی نعمت ثابت ہو رہا تھا۔ معاذ، تم کب شادی کرو گے بیٹا؟ میرا دل کرتا ہے عینی کے ساتھ ہی تمہارا بھی نکاح ہو جائے۔ شہریار لوگ تو بہت جلدی کرنا چاہ رہے ہیں، والدہ نے معاذ سے کہا جو اپنی ماں کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ جیسے آپ کو بہتر لگے امی، تم تو بتاؤ کوئی لڑکی نظر میں ہے؟ امی، آپ بھیا سے پوچھ رہی ہیں جو لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہی نظر جھکا لیتے ہیں؟ قرۃ العین نے ہنستے ہوئے کہا جو ابھی کھانا لے کر آئی تھی۔ کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے کہ فاطمہ اتنی اچھی لڑکی ہے، باپردہ، دیندار، اس کو اپنی بیٹی بناتی، مگر معاذ کو ایسے لگا جیسے اس کی ماں نے اس کی سوچیں پڑھ لی ہوں۔ وہ گھبرا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ امی، دل کے تو وہ میرے بھی بہت قریب ہے، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے زندگی دے۔
قرۃ العین نے اداس ہوتے ہوئے کہا، کیا ہوا ہے اسے؟ معاذ کو عجیب سا ڈر لگا، اسے کینسر ہو گیا ہے بھائی، اور کافی لیٹ پتہ چلا ہے۔ آج کل کینیڈا گئی ہوئی ہے علاج کے لیے، دعا کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خیر و عافیت اور تندرستی کے ساتھ واپس لائیں، آمین۔ معاذ نے دکھ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ وہ شدید درد سے بلک رہی تھی، آنسو تھے کہ گلے کا پھندا اسے سانس لینے نہیں دے رہے تھے۔ اس کا جی چاہا وہ چیخ چیخ کر اپنے درد کی فریاد کرے، کوئی تو ہو جو کچھ ایسا کر دے کہ وہ اس اذیت سے نجات لا دے۔ اللہ اللہ جی پلیز، میں نہیں برداشت کر سکتی، میں نہیں کر پاؤں گی یا اللہ۔ زبان سے بس اللہ اللہ کے الفاظ نکل رہے تھے، گویا یہ الفاظ، یہ نام ہی اس کی روح کا مرہم تھے۔ وہ پیٹ پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے رکھے گھٹنوں میں سر دیے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں اس وقت کوئی نہیں تھا، اسے لگ رہا تھا کہ بس اب اس کی جان نکل جائے گی۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا، نگاہیں کھلی ہوئی کھڑکی پر جا کر ٹک گئی۔ کیا یہاں سے آئیں گے وہ؟ اس نے خود سے پوچھا، یا ادھر سے؟ اس نے بند دروازے کو دیکھا، کیا انسان اتنا اکیلا ہے، اتنا بے بس؟ آنسو آنکھوں سے سیلاب کی مانند رواں ہو چکے تھے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ کیسے آواز دی تھی ماما کو؟ قبر کی تنہائی تو مجھے یہیں محسوس ہونے لگی ہے۔ اللہ، اس نے اتنے بڑے کمرے میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کیا۔ کیسے فرشتے آئیں گے مجھے لینے؟ اللہ میں تیار نہیں ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں اچھی نہیں ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، میں اعتراف کرتی ہوں، پلیز مجھ سے راضی ہو جائیے گا، اچھے فرشتے بھیجیے گا جو آپ کی رضا کی خوشخبری سنائے، اللہ جی پلیز۔ اس کے الفاظ میں جسم کے درد کے ساتھ روح کی اذیت کی کپکپاہٹ واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ کون ہوتا جو اسے جواب دیتا؟ کون ہوتا جو اسے دلاسا دیتا؟ کون ہوتا جو اس کے درد کی دوا کرتا؟ یہاں آ کر وہ مزید تنہا ہو گئی تھی، مگر یہ تنہائی اسے مزید رب سے جوڑنے لگی تھی۔ جب کوئی سننے والا نہیں تھا، وہاں آسمانوں کے بعد اتنی دور مگر پھر بھی شہرک سے زیادہ قریب، اسے ہر لمحہ سننے کے لیے تیار تھا، صرف سنتا ہی نہیں، اسے جواب بھی دیتا تھا۔ میں کیسے اٹھاؤں قرآن؟ اس نے مڑ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر دیکھا جہاں اس کا قرآن پڑا ہوا تھا۔ اس میں تو ہلنے کی بھی سکت باقی نہ تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پلیز نا، پلیز اللہ تعالیٰ، آپ میرے رب ہیں نا، آپ میرے مالک ہیں نا، آپ سے بڑھ کر کون میری اذیت جان سکتا ہے؟ لہٰذا اس درد کو ختم کر دیں، مجھے اس درد کا اتنا محتاج نہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ آپ کا کلام بھی نہ اٹھا پاؤں، اسے سینے سے بھی نہ لگا پاؤں، اس کے ذریعے آپ کی بات نہ سن پاؤں۔ اپنی بے بسی کی انتہا پر اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ مسز ریان فاطمہ کی حالت سے بے خبر بنش کے ساتھ لان میں شام کی چائے پینے میں مصروف، جبکہ اندر کمرے میں اس کی حالت اس وقت ایسے تنہا تڑپتے ہوئے بچے کی تھی جو پیاس سے بلک رہا ہو، ایڑیاں رگڑ رہا ہو، مگر اپنی ناتواں جان کے سبب نہ کچھ کر سکے، نہ ہی کوئی اس کے لیے کچھ کر سکے۔ اس کی روح کی پیاس اس کے رب کا کلام تھا، اسے اس وقت شدید ضرورت تھی، مگر شاید اس بار تسلی قرآن سے نہیں کسی اور ذریعے سے ملنا تھی۔ اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالی جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، وأحسن الجزاء فی امان اللہ۔